शादी के 2 हफ्ते बाद मेरा शौहर भी मुझसे नाराज़ होकर मुल्तान चला गया। अब घर में मेरी सास, मेरा ससुर, मैं और मेरे शौहर के चचा की फैमिली रहती थी। फैमिली ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी और सब लोग मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। एक रात मैं कमरे में सोई हुई थी तो बीते दिन याद कर रही थी, तो मुझे याद आया कि मेरे शौहर ने मुझे तोहफा दिया था। और मैंने बेड की दराज खोली तो वो तोहफा और मेरी हक महर की रकम जो 50,000 थी पड़ी हुई थी। मैंने तोहफा खोला तो उसमें स्मार्टफोन था, जिसे पाकर मैं बेहद खुश हुई क्योंकि मुझे स्मार्टफोन की ज़रूरत थी। और रकम भी मैंने उठाकर अपने पर्स में रख दी थी। और मेरे पास पैसे भी ज़्यादा थे क्योंकि शादी के मौके पर जो मुझे पैसे मिले थे वो मुझसे किसी ने भी तलब नहीं किए। और अब मैं अपनी खाला के बेटे से, जिससे मैं प्यार करती थी, रोज़ाना बात करती थी। सुबह सुबह उससे बात करती, दोपहर को और रात को सोते वक्त तक उससे बात करती। कुछ दिनों बाद उसने कहा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा, बोलो कितने चाहिए। तो उसने कहा 40,000। मैंने अपनी हक महर की रकम में से 40,000 उसे दे दिए और कहा, तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मेरा शोहर 10 दिनों बाद वापस आता था, 2 दिनों के लिए, लेकिन मेरा उसके साथ रवैया नहीं बदला था और मैंने कह दिया था कि हमारी शादी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। हत्ता कि उसने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। हर महीने 15,000 देता और जूते, कपड़े, मेकअप तक का सामान मेरे लिए लेकर आता था। कपड़े और जूते बहुत महंगे होते थे जिसकी मैं कदर नहीं करती थी। दोस्तों को उठाकर दे देती तो कभी किसी और को। मैं घर में बोर हो रही थी तो एक दोस्त से उसका हल पूछा तो उसने मुझे कहा, आगे पढ़ाई शुरू कर दो, अच्छा टाइम गुजरेगा। अभी तक मेरी तालीम मैट्रिक थी। मेरे मैट्रिक के 810 नंबर थे। मैंने अपनी सास को कहा कि आगे पढ़ना चाहती हूँ तो सास ने इनकार कर दिया। फिर मैंने अपने शोहर पर दबाव डाला तो वो मान गया और उसने अपनी माँ को भी राज़ी कर लिया और उसने मेरा दाखिला पंजाब कॉलेज में करवा दिया, जो कि हमारे घर से कोई 25 किलोमीटर के फासले पर था। और बस हमें रोज़ाना लेने आती थी। लेकिन मेरा अपने शोहर से रवैया तब्दील नहीं हुआ। जब भी वो मुझे फ़ोन करता तो मैं उससे रूखे दिल से बात करती और कहती, जो बोलना है बोलो वरना फ़ोन बंद कर दो। हफ्ते के दिन वापसी पर वो मुझे अपने साथ ही लेकर कॉलेज से आता था। कॉलेज में मेरी 2-3 लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन वो मेरी इस अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानती थी। और जब भी वो मुझे लेने आता था वो मुझसे कहती, तुम्हारा शोहर बहुत अच्छा है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, किस्मत वालों को ही ऐसे जीवन साथी मिलते हैं। और मैं भी कहती, हाँ बस ठीक है। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मैं उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने की हर कोशिश नाकाम करती आई और इनकार करती रही। खैर, उसने भी कभी मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। हमारी शादी को 4 महीने हुए थे कि मेरी दूसरी फुप्पो की बेटी की शादी तय हो गई और वो बहावलपुर शहर में रहती थी। मेरे शोहर के भी अपनी खाला के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरे शोहर को अपना बेटा मानती थी और मेरा शोहर और उसकी खाला का बेटा अच्छे दोस्त भी थे। मेरे शोहर ने मुझसे फ़ोन पर पूछा, चलोगी शादी पर। मैंने कहा, नहीं, मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं जा रही, तुम चले जाओ। उसके बाद मेरी खाला का बेटा, जिससे मैं प्यार करती थी, उसने मुझे बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ शादी पर आ रहा है, क्योंकि उसकी माँ और मेरी फुप्पो आपस में कज़न्स थी। तो मैंने कहा, पहले तो नहीं आ रही थी, अब आऊँगी। उसने कहा, मैं मुंतज़िर रहूँगा आपका। मैंने फिर रात को शोहर को फ़ोन किया और कहा, मैं भी शादी पर चलूँगी। शादी पर मेरी सास, मैं और मेरा शोहर गए थे। हम 3 दिन पहले ही शादी पर गए थे। मेरी खाला अभी तक नहीं आई थी, वो अगले दिन आई थी। मेरी अपनी मोहब्बत से आमने सामने की मुलाकात 2.5 साल बाद हो रही थी। मैं उससे एक कमरे में मिली, हमने एक दूसरे को गले लगाया। अब हम एक दूसरे के सामने रहते थे, जबकि मेरा शोहर अपनी खाला का बेटा, जो कि उसका दोस्त भी था, उसी के साथ मसरूफ़ रहता था। मेरी खाला का बेटा, जिससे मैं प्यार करती थी, तन्हाई में मुझे गलत तरीके से छूता, जिसे पहले तो मैं नासमझी में समझकर इग्नोर करती रही। फिर उसने मुझसे असल मांग की और कहा, अपना जिस्म दो इस शादी पर, क्योंकि तुम्हारा शोहर तो तुम्हारे काबिल नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने अपने शोहर को अपने पास नहीं आने दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे नीचे लेट जाऊंगी। ऐसा हरगिज़ भी मत सोचना। मैं अपने शोहर से तलाक ले आऊंगी, हमारी शादी होगी, फिर तुम जो मर्जी मेरे साथ करना। मेरी फुप्पो का बेटा, जो कि मेरे शोहर का दोस्त भी था, उसको मुझ पर शक था क्योंकि उसने मुझे कई बार उसके साथ देखा था। खैर, शादी हो गई थी। एक रात मेरी खाला के बेटे ने मुझे तन्हा छत पर बुलाया और मैं चली गई। हम दोनों काफ़ी देर एक दूसरे से बातें करते रहे। उसने मुझे एक अंगूठी तोहफा दी। वो मुझे गलत तरीके से छू भी रहा था और बातें भी कर रहा था, जो कभी मेरे शोहर ने भी नहीं किया। उसने कहा, जो हम शादी के बाद कर सकते हैं वो शादी से पहले क्यों नहीं। तो मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती।
تو وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا، جس کی میں نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی اور وہ باز نہیں آیا۔ کچھ دیر تک تو میں کوشش کرتی رہی، خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر میں نے بھی خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ ابھی کوئی 1-2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرا شوہر وہاں آ گیا۔ اس نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ میرا کزن مسلسل مجھے تنگ بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بلیک میلنگ پر بھی اتر آیا تھا اور لگاتار جسم کی مانگ کر رہا تھا۔ اب تو میں بھی تنگ آ چکی تھی اس سے۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے ایک ایسے انسان سے پیار کیا جس کو میرا جسم چاہیے اور کچھ نہیں۔ اور دوسری طرف میرا شوہر تھا جس نے میری اتنی عزت کی جتنی کوئی اپنی ماں کی بھی نہیں کرتا۔ میرے شوہر کے ساتھ میری نفرت کب محبت میں تبدیل ہوتی گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ دنوں بعد میرے کزن نے مجھ سے 50,000 کی مانگ کی اور کہا کہ مجھے بائک لینی ہے۔ میں نے جب منع کیا تو دھمکی پر اتر آیا کہ تم مجھے نہیں جانتی، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان سے پیار کیا، تم نے میرا پیار دیکھا ہے، میری نفرت نہیں، تم مجھے بھی نہیں جانتے، میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ خیر میری دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں تھی، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بول سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ پیسے ابھی میرے پاس نہیں ہیں، مجھے 5 دن کا وقت دو، تمہیں پیسے بھیج دوں گی۔ اس نے کہا صرف 5 دن، ورنہ چھٹے دن سب تمہارے باپ کو بھیج دوں گا۔ اب مجھے میرے کزن سے چھٹکارا پانا تھا اور اسے سبق بھی سکھانا تھا۔ سوچتے سوچتے میری ایک رات گزر گئی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان FIA سیکیورٹی ہی اس کا حل ہے، وہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا اور شرط رکھی کہ میرا مکمل پردہ رکھا جائے، حتیٰ کہ یہ بھی نہ بتایا جائے کہ درخواست میں نے درج کی ہے۔ انہوں نے مجھے آفس بلایا تو میں نے کہا میں آفس نہیں آ سکتی۔ ہماری ملاقات ملتان میں ہوئی، 2 آفیسرز تھے، میں ان سے ملنے گئی۔ آفیسرز بہت اچھے اور ایماندار تھے اور میں نے ان کے سامنے اپنے کزن سے بات کی اور ساری باتیں ثبوت کے طور پر آفیسر کے حوالے کر دی۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروا دی کہ 2 دن تک وہ پکڑا جائے گا۔ میں نے ان آفیسر سے کہا کہ وہ سارے ثبوت مجھے دے دینا اور جب وہ گرفتار ہو جائے تو ایک آخری بار میری بات ضرور کروا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات کروا دی جائے گی، مگر ثبوت آپ کو کچھ عرصے بعد دیے جائیں گے۔ میں پھر گھر واپس لوٹ آئی۔ 3 دن بعد وہ میرا کزن FIA کرائم سیکیورٹی کے ہاتھوں پکڑا گیا اور آفیسرز نے اپنے وعدے کے مطابق میری اس سے بات بھی کروائی۔ میں نے کہا میں نے تو تم سے بے حد سچا پیار کیا اور تمہاری خاطر اپنے شوہر سے لڑتی رہی۔ اس نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب میں سب کچھ تمہارے باپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اب تم انہیں بتاؤ گے تو الٹا میں تم پر الزام لگاؤں گی اور اس بار میری فیملی مجھے نہیں تجھے نہیں چھوڑے گی۔ اب کچھ عرصے کے لیے سڑتے رہو جیل میں، تب تک میں اپنے شوہر کو اپنا چکی ہوں گی۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں بھولوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اس کے بعد آفیسرز نے کہا آپ بے فکر ہو جاؤ، ہم اچھے سے خدمت کریں گے اس کی۔ میں نے انہیں کہا کہ اسے مارنا نہیں، بس کچھ عرصے کے لیے جیل میں بند ہی رکھو اسے، اور اس طرح میں نے خود کو بدنامی سے بچانے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنی ہی محبت کو گرفتار کروا دیا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جب مشکلات دروازے پر دستک دیتی ہیں تو نہ ہی ہمارے وعدے اور عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر چاہے سامنے والا جتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، جیسا کہ میں نے کیا۔ بتائیے گا ضرور کہ میں نے اسے گرفتار کروا کر اچھا کیا یا برا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور حل نہیں تھا۔ خیر مجھے جو ڈر تھا وہ ختم ہوا، اب میرے کزن کا خیال تک میرے ذہن سے نکل رہا تھا۔ اب جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا، اب مجھے اس پر شدید پچھتاوا تھا۔ جب بھی کبھی رات کو تنہا بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرتی تھی تو اپنے کیے پر رونا آ جاتا تھا۔ سوچتی تھی کہ کیا قصور تھا میرے شوہر کا، جو میں نے اس پر اتنا ظلم کیا۔ اس کا قصور تھا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے پوری کی۔ باپ کے بعد جس نے میری حفاظت کی وہ میرا شوہر تھا، جس نے میری تمام ضرورتوں کو پورا کیا وہ میرا شوہر تھا، جس میں ہر مشکل وقت میں میری مدد کی وہ میرا شوہر تھا۔ اور میں نے اس سب کے بدلے میں کیا دیا؟ صرف دھوکہ، جس نے میرے روکنے کے بعد بھی مجھے چھوا تک نہیں، اور اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ تو مجھے جان سے نہ بھی مارتا تو سارے ظلم مجھ پر ضرور کرتا۔ میری ساری نادانیوں اور کوتاہیوں پر میرے شوہر نے پردہ رکھا، یہاں تک کہ اپنی یہ بات بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتائی کہ مجھے گولی لگی اور میں موت کے منہ سے لوٹا ہوں۔ جب بھی یہ خیال آتا تھا تو سوچتی تھی کہ واقعی میں میرا شوہر مرد ہے، اتنا بڑا دل جگر رکھتا ہے، اور میں نے اس انسان کے ساتھ کیا کیا؟ صرف اس کا یہی
یہی قصور ہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا، بس یہی غلطی ہے اس کی۔ خیر اب مجھے شوہر کو پانا تھا، اب اس سے مجھے معافی مانگنی تھی۔ میرا شوہر ملتان سے کراچی چلا گیا، میں اسے گھر آنے کے لیے منت کرتی رہی، اور اس نے مجھے کہا کہ جب انسان کو گھر کی نعمتیں میسر نہ ہوں تو اسے باہر کی لعنت بھانے لگتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں نے زندگی میں صرف تم سے پیار کیا اور کسی کا تصور بھی نہیں کیا۔ جبکہ اسی اثناء میں پاکستان میں لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، جبکہ میرا شوہر اس وقت کراچی میں تھا۔ میں نے بڑی منتیں کی اس کی کہ وہ گھر لوٹ آئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب ادھر میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ اب کالج بھی بند تھا، سارا دن اکیلی گھر میں رہتی تھی کیونکہ میں تنہائی پسند ہوں اور مجھے کسی کے ساتھ بھی گھل مل کر رہنا پسند نہیں۔ اور دوسری طرف مجھ پر میرے سسرال اور خاص طور پر میرے ماں باپ کی طرف سے شدید دباؤ بڑھ گیا کہ تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے۔ کیا کہا تم نے اسے جو وہ گھر نہیں آیا اور تمہیں بچہ بھی نہیں ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اب میری ساری امیدیں میرا شوہر تھا، جبکہ ہمارے درمیان اختلافات اب بہت شدید اختیار کر گئے تھے۔ میرے شوہر نے ایک دن مجھے فون کر کے کہا انتظار کرنا میرا، اور میں جس دن آؤں گا اب طلاق کے لیے تیار رہنا۔ جو پہلے میں خود طلاق چاہتی تھی، اب اس کے منہ سے طلاق کا نام ہی سن کر میرا وجود کانپ جاتا۔ میں نے اپنے شوہر کو واضح کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی طلاق نہیں چاہیے، اب مجھے تم سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، اب میں تم سے ہی پیار کرتی ہوں، میں پیچھے سب کچھ چھوڑ چکی ہوں، اور تمہیں گولی مارنے کے جرم میں اپنی کزن کو گرفتار کروا چکی ہوں۔ حالانکہ میں نے اپنے شوہر سے بلیک میلنگ والی بات چھپائے رکھی، لیکن ہماری دوریاں مزید بڑھتی گئیں۔ اب تو وہ مہینے میں 2 بار ہی فون کرتا، جن میں سے ایک 5 تاریخ کو جب وہ مجھے پیسے بھیجتا تھا۔ راتوں کو جب بھی میں اپنے کیے کو یاد کرتی تو سوائے رونے کے میرے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور رمضان کا مہینہ آن پہنچا، اور مجھے بھی امید کی کرن نظر آئی کہ اب شوہر عید پر گھر ضرور آئے گا۔ وقت گزرتا گیا اور عید نزدیک آ گئی۔ میرے ابا بھی عید کی چھٹیاں گزارنے گھر آئے۔ وہ بھی مجھ سے پوچھتے کہ کب آئے گا تمہارا شوہر؟ میں کہتی عید پر آئے گا، لیکن دوسری طرف میرے شوہر نے عید پر گھر آنے سے صاف انکار کر دیا۔ میری لاکھ منتیں اور کوششوں کے باوجود بھی میرا شوہر گھر نہیں آیا، اور ہماری عید بھی تنہائی میں گزری۔ عید کے بعد میری میکے کا مجھ پر دباؤ بڑھ گیا کہ ایسا کیا ہوا کہ تمہارا شوہر نہیں آیا اور تمہارے درمیان کون سی ناراضگی ہے؟ میرے شوہر کو گولی لگی تھی، یہ بات میرے باپ کو پتہ لگ گئی، اور انہوں نے مجھے مارا بھی تھا اور کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ میں رونے لگی، لیکن جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا وہ اپنے ابا کو نہیں بتایا، اور اپنے ابا سے منت کی کہ یہ بات اور کسی کو نہ پتہ چلے۔ میرے ابا مجھ سے کافی ناراض ہو گئے۔ عید کے بعد میں کافی بیمار بھی ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر نہیں آیا۔ 1000 کوششوں کے باوجود میں اسے نہیں منا سکی، اور وہ گھر بھی نہیں آتا تھا۔ خیر وقت بیت گیا، مجھے بھی لگا کہ شاید اس کا غصہ وقتی ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا، میں اب کھو چکی تھی اپنے شوہر کو۔ ہر پل ہر گھڑی میں نے اسے یاد کیا، لیکن اب میں نے جو اس کے ساتھ کیا تھا شاید میری سزا ہی تھی۔ خیر کچھ وقت اور گزرا تو عید الاضحیٰ قریب آ گئی، تو وہ گھر آنے کے لیے تیار ہوا، تو میرے مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی خوشی لوٹ آئی، اور میرا شوہر عید سے 5 دن قبل گھر آ پہنچا۔ لیکن وہ میرے لیے اس بار کچھ بھی نہیں لایا تھا، نہ کپڑے اور نہ ہی کچھ اور۔ پہلے وہ وقتی طور پر سو گیا، میں نے بھی اسے کچھ نہیں بولا کہ وہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا ہے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا، تو میں نے اس سے معافی مانگی اور اس کے سامنے رونے لگی کہ میں نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا مجھے معاف کر دو۔ اس نے جواب دیا، کس چیز کی معافی؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو؟ میں نے کہا، جو تمہارا مجھ پر حق ہے اب تم وہ لے سکتے ہو، میں خود کو تمہارے سپرد کر رہی ہوں، مجھے تم اپنا لو، میں بیوی ہوں تمہاری۔ اس نے کہا، اب نہیں، اب سب ختم ہو گیا، اب ہمارے درمیان صرف طلاق ہی ہوگی، اب میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، تمہاری نظر میں میری اوقات ایک جانور سے کم ہے۔ تمہیں یاد ہو یا میں یاد دلاؤں تمہیں، جو تم نے شادی والی رات الفاظ بولے تھے، تمہارا بولا گیا ایک ایک لفظ آج تک میرے کانوں میں صدا دیتے ہیں۔ میری غلطی یہی ہے کہ میں نے تم سے پیار کیا، میں نے سوچا کہ ناراض ہے مان جائے گا، حالانکہ اب وہ مجھے چھونے سے بھی کتراتا تھا۔ اب تو میں اس کے تحفوں کے لیے بھی ترس گئی تھی، میں نے اپنی پوری کوشش کی اسے پانے کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی، اور عید گزر گئی۔ مجھے اب اپنی زندگی سے سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اور میری ساری کی ساری کوششیں دم توڑ گئیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، 2 راستے ہیں تمہارے پاس، یا طلاق لو مجھ سے اور اپنے گھر چلی جاؤ
اور جس سے مرضی شادی کر لینا، اور دوسرا راستہ، اگر تم نے مجھ سے طلاق نہیں لی تو میں خود تمہیں طلاق دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ اب جیسا تمہیں ٹھیک لگے وہ کرو، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ اور اس کے بعد وہ عید کے کوئی 2 ہفتوں بعد واپس چلا گیا۔ اب آپ چاہے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، آج ہماری شادی کو 1.5 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن میرے شوہر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود بھی ہم اجنبی لوگوں کی طرح رہتے تھے، جیسے کوئی نامحرم انسان رہتے ہوں۔ اب میں تھک چکی ہوں اپنی زندگی سے، اب مجھ میں اور حوصلہ نہیں رہا۔ اب میں اپنی زندگی سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں، میں ہار گئی اپنی زندگی سے، اپنا پیار تو پہلے ہی گنوا چکی ہوں۔ اب آخری امید جو میرا شوہر تھا، وہ امید بھی دم توڑ گئی، کیونکہ اگر مجھے طلاق ہو گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی اور مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اب میرے پاس 2 راستے ہیں، پہلا یہ کہ میرا شوہر مجھے قبول کر لے اور مجھے طلاق نہ دے اور مجھے واپس وہ تمام خوشیاں دے جو وہ پہلے دیتا رہا، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ اور دوسرا راستہ جو میرے پاس ہے وہ خودکشی کا ہے، کیونکہ اس کے سوا میں جان دے کر خود کو بدنامی سے بچا کر خود کو تمام پریشانیوں سے آزاد کر دوں۔ یہی ایک راستہ اب مجھے نظر آ رہا تھا، کیونکہ ایک طلاق یافتہ کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ اگر ایک بار عورت مرد کے دل سے اتر جائے تو پوری زندگی اپنا مقام اس کے دل میں نہیں بنا سکتی، خواہ ان کے درمیان لاکھ محبت بھی رہی ہو۔ اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور اب نہ میرے پاس کوئی اور راستہ ہے۔ دوستو، کیسی لگی کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر سنگ دل ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی والدین اور ہمارے بزرگ جو ہمارے سروں پر سائبان کی مانند ہوتے ہیں، وہ بھی پتھر دل ہو جاتے ہیں اور زندگی کے دکھوں سے لڑنے کو ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ والدین نے میری منگنی اس وقت کر دی تھی جب میں میٹرک کا امتحان دے رہی تھی۔ شادی ان کی پسند، رضا اور مرضی سے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی، اس بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں۔ ہمارا تعلق دراصل ایک ایسی قبائلی فیملی سے تھا جو اس ترقی یافتہ دور میں بھی دکھیانوسی خیالات کے حامل تھے۔ پہاڑوں کے باسیوں کے دل شاید پہاڑوں کی مانند سنگلاخ ہو جاتے ہیں، تبھی وہ ذرا سی غلطیوں پر بھی سخت رد عمل کر گزرتے ہیں۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا، جس کی وجہ سے ہم نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقیروں اور کنگالوں جیسی زندگی دیکھی، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں نظر سے گرا دیا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ منگنی کی بات میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ بات چیت کی تھی، جبکہ ہمارے یہاں منگیتر کے ساتھ شادی سے پہلے گفتگو شبد کو بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ عطا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور لاہور میں ملازمت کر رہے تھے۔ والدین نے یہ رشتہ اسی سبب سے پسند کیا تھا کہ لڑکا برسر روزگار رہے اور ہماری بیٹی لاہور میں سکون سے رہے گی، لیکن عطا لاہور میں کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسے مجھ سے شادی منظور نہ تھی۔ مجھے اس کی بہن نے یہ بات بتائی، میں خاموش ہی رہی، سوچا فیصلہ والدین نے کرنا ہے۔ حالانکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر ماں باپ کی رضا و خوشنودی کی خاطر مہربی بلب تھی۔ ایک روز عطا اپنے والدین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ لاہور میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے ماں باپ کی رضا درکار ہے۔ اس پر اس کے والد آگ بگولا ہو گئے۔ وہ سخت گیر آدمی تھے۔ بیٹے سے کہا، عطا اللہ، کان کھول کر سن لو، میں لڑکی والوں کو زبان دے چکا ہوں، اب انکار نہیں ہو سکتا۔ تم نے اگر لاہور کی شہری لڑکی سے شادی کی تو یاد رکھو میں تم کو آگ کر دوں گا۔ بابا جان، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جس کو میں پسند کر چکا ہوں، آپ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ شہر چل کر میرے لیے رشتہ طلب کریں۔ انہوں نے رشتہ طلب کرنے کیا جانا تھا، بس اسی وقت کھڑے کھڑے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ کہا کہ تم اب مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ عطا لاہور گیا اور اس لڑکی کو یہ بات بتائی تو وہ بولی، جب تک تمہارے والدین میرا رشتہ لینے نہیں آئیں گے، میرے والدین میری شادی تم سے کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ میں ان کی مرضی کے بغیر تم سے شادی کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ معاملہ یوں کھٹائی میں پڑ گیا۔ جب یہ خبر ہمارے گھر پہنچی تو بابا جان اور میرے بھائیوں نے عطا کے والدین سے منگنی توڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ عطا کے والد نے ابا سے منت سماجت کی، بتایا کہ لاہور والی لڑکی سے میرے بیٹے کی شادی ممکن نہیں، لہٰذا آپ لوگ جلد بازی مت کریں، منگنی کو برقرار رکھیں۔ ہماری بہو آپ کی بیٹی ناز خانم ہی بنے گی۔ آپ کا لڑکا جب ہماری بیٹی سے شادی پر راضی نہیں ہے تو یہ شادی کیوں کر ہو سکے گی؟ وہ پہلے راضی نہیں تھی لیکن اب راضی ہے، بے شک آپ خود اس سے پوچھ لیں۔ لڑکے کے والد نے جواب دیا۔ والد نے عطا سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، بے شک میں پہلے راضی نہ تھا کیونکہ میں اپنی منگنی سے ہی لا علم تھا، لیکن اب میں دل سے راضی ہوں۔ ناز خانم میری منگیتر ہیں تو میں ان سے ہی شادی کروں گا۔ یہ باتیں میں پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ میں نے جانا کہ عطا اپنے کیے پر
نادم اور شرمندہ ہے۔ اس کی معافی تلافی میرے دل پر اثر کر گئی۔ سوچا اب عطا کو ٹھکرانا ٹھیک نہیں ہے۔ جب ابو نے اس بارے میں مجھ سے رائے مانگی تو میں نے عطا کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میرا خیال تھا کہ لڑکے ایسی غلطیاں کرتے ہیں لیکن شادی کے بعد اچھی بیوی شوہر کو اپنا بنا سکتی ہے۔ چونکہ منگنی ٹوٹنے سے عزت پر حرف آتا ہے، لہٰذا رشتہ بحال ہو گیا۔ عطا کو پتہ چلا کہ میں نے بغیر مجھے دیکھے معاف کر دیا ہے تو وہ میرا از حد مشکور ہوا۔ تبھی میری والدہ سے اجازت لے کر اس نے مجھے فون کیا۔ میں اس سے فون پر بات کرنے کے لیے راضی نہ تھی، مگر والدہ نے کہا جب تمہاری شادی عطا سے ہوئی ہے تو اپنے منگیتر سے بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس نے مجھ سے بات کی اور معذرت کی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ دراصل اسے منگنی کا بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن عطا میری امی سے اجازت لے کر مجھ سے ملنے ہاسٹل آ گیا اور جب مجھے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگا مجھے خبر نہ تھی کہ میری منگیتر پڑھی لکھی ہے، خوبصورت اور آزاد خیال گھرانے کی لڑکی ہے، ورنہ میں کیوں کسی اور لڑکی سے شادی کی بات کرتا۔ واقعی والدین جو فیصلہ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ آج تم کو دیکھ کر میرے دل میں تمہاری قدر اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اب وہ کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتا اور ہم باہر جا کر باتیں کر لیتے۔ ہمارے گھر والوں اور عطا کے والد صاحب کی عجیب طبیعت تھی، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کرتے تھے۔ عطا کی بھی بچپن سے اب تک کئی منگنیاں کی تھیں اور ذرا سی بات پر رشتے توڑ دیتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، لیکن میں نے اپنے والدین اور عطا نے اپنے والدین کو سنبھالا اور منگنی کے رشتے کو بحال کرا دیا۔ دراصل وہ اس بات پر خفا تھے کہ ان کا بیٹا شادی سے پہلے کیوں مجھ سے ملنے ہاسٹل جاتا تھا۔ عطا MBA ہونے کے باوجود بے روزگار تھا، اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ ان حالات کے پیش نظر والدین نے مجھے سمجھایا کہ اس لڑکے سے منگنی ختم کر دو، یہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے عطا سے اور اسے مجھ سے پیار ہو چکا تھا اور ہمارے گھر والوں کو ہماری ملاقاتوں کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا مجھ پر کافی سختی کی جاتی تھی۔ لیکن میں نے عطا کو دل سے نہ نکالا۔ خدا خدا کر کے اس کی کہیں جاب ہو گئی تو اس کے والدین نے شادی کی تاریخ مانگی۔ میرے ابو نے جان چھڑانے کے لیے جلدی سے تاریخ دے دی۔ عطا کے والد کو اس بات پر افسوس تھا کہ لڑکی اور لڑکے نے شادی کی جلدی مچا رکھی ہے، جبکہ ابھی تک عطا نے کچھ کمایا بھی نہیں ہے۔ کم از کم اتنا روپیہ تو کما لیتا جس سے ہم گھر میں اس کے لیے علیحدہ کمرہ بنوا لیتے۔ خیر ہماری شادی بڑی مشکلوں سے ہو گئی۔ ہم نے شادی کے لیے اتنی مصیبت سہی کہ لکھ نہیں سکتی۔ سب کا خیال تھا کہ عطا ایک لاابالی لڑکا ہے، ضرور ناز کو شادی کے بعد چھوڑ دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ اسی دوران اس کی ملازمت ختم ہو گئی اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ بھاگ دوڑ کر کے اس نے دوبارہ ملازمت حاصل کر لی، لیکن اس بار جاب خانے وال میں لگی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا لیکن اجازت نہ ملی تو یہ نوکری بھی چھوڑنی پڑی۔ ہماری شادی میں میرے والدین نے خوب خرچ کیا تھا، جہیز بھی دیا، لیکن پھر جہیز اپنے گھر رکھ لیا کیونکہ عطا کے والد نے میرے لیے اپنے گھر میں کمرہ نہیں بنوایا تھا۔ میری والدین کو اس بات کا غصہ تھا کہ ان لوگوں نے تو بس نام کی شادی کی تھی، نہ بری نہ اپٹن مہندی ولیمہ تک نہ کیا، کیونکہ انہوں نے اس بات کو مسئلہ بنا لیا کہ لڑکی لڑکے سے شادی سے پہلے کیوں بات کرتی تھی۔ شادی ہو چکی تھی، اب مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ عطا کو بھی میں نے سمجھا دیا کہ تحمل سے کام لو، والدین آخرکار ٹھیک ہو جائیں گے۔ عطا کا کہنا تھا کہ اسے کسی دشمن نے کالے علم کے ذریعے جکڑ لیا ہے۔ پہلے میں ماں و حماد پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن عطا کی حالت دیکھ کر میں نے امی کی مدد سے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد میں پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے ساتھ عالموں کے پاس گئی، وہ جو علاج بتاتے کیے، جبکہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا تھا، لیکن میں نے صبر اور ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا کیونکہ عطا ایک محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ 6 ماہ تک اسے جاب نہ ملی، نوبت فاقوں تک آ گئی، سسرال میں رہنے کو گھر نہ ملا تو کرائے کا مکان تلاش کرنا پڑا۔ زیور وغیرہ سسرال والوں نے واپس لے لیا تو ادھر میرے والدین نے بھی میرا زیور اور جہیز اپنے پاس رکھ لیا۔ عرض میں ہر طرف سے مجبور اور بے بس تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم مکان کا کرایہ کیسے دیں۔ والدین نے ہم دونوں کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال عطا نے دوستوں سے ادھار لیا اور میں نے سہیلیوں سے مدد مانگی اور کرایہ ادا کیا۔ ہمارے پڑوسی نے میرے والدین کو فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیٹی کے گھر فاقوں کی نوبت ہے اور آپ کا داماد بھی بے روزگار ہے۔ والدین نے مجھے فون کیا کہ تم ہمارے پاس آؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں شوہر کو ان مصیبت کے دنوں میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، جو میرا مقدر ہے جھیلوں گی۔ لیکن وہ لوگ مجھے لینے آ گئے اور ابا جان نے میرا بیگ تیار کروا دیا، یوں وہ مجھے گھر لے گئے۔ والدین نے مجھے کہا کہ تم طلاق لے لو، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی، وہ بھی مجھے چاہتے تھے۔ جب میں نہیں مانی تو انہوں نے عطا کو مجبور کیا کہ وہ طلاق لکھ دے
اور مجھے کمرے میں بند کر دیا کہ کہیں اپنے شوہر کے ساتھ چلی نہ جائے۔ عطا نے طلاق لکھنے سے انکار کر دیا اور مہلت مانگی۔ اب روزانہ علاقے کے بزرگ آ کر منت سماجت کرتے کہ طلاق نہ لیں۔ میں بھی رو رو کر والد صاحب کو منانے کی کوشش کرتی۔ خدا نے میری سن لی، والدین کی عطا سے صلح ہو گئی۔ یہ ہم دونوں کی زندگی کا یادگار دن تھا، لیکن مصیبتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ یہ تو پچھلی مصیبتوں سے بھی زیادہ تھی، لیکن میں نہیں گھبرائی۔ اب ولن کا کردار سسر صاحب نے ادا کرنا تھا۔ انہوں نے میرے آنے جانے پر پابندی لگا دی کہ یہ عطا کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اگر جانا ہے تو میرے گھر والوں کے ساتھ، میری اجازت سے جائے گی، نہ اس کی ہنسی کی آواز آئے گی اور نہ زیادہ دیر تک کمرے کی لائٹ جلے گی۔ یہ فیشن کے کپڑے نہیں پہنے گی، ہمارے گھر کا سارا کام کرے گی۔ وہ میرے والد کی جگہ تھے، لیکن میری خواہشوں کی راہ میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کرتی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، پھر بھی صبر کیا کہ سسرال میں رہنے کی جگہ تو ملی اور طلاق کے عذاب سے بھی بچ گئی۔ یہ صرف اس بات کی سزا تھی کہ منگنی کے بعد ہم دونوں نے ملاقاتیں کیوں کی۔ 2 وقت کا کھانا بھی سارا کام کرنے کی وجہ سے ملتا تھا۔ میں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ عطا ابھی تک صحیح طرح سے برسر روزگار نہ تھے۔ روزانہ سسر صاحب کی جھڑکیاں سنتی تھی۔ میرے شوہر اپنے والد کے سامنے بول نہ سکتے تھے، بے روزگار جو تھے، مجبور تھے، اس لیے ہم گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال عطا نے چھوٹے موٹے کام کر کے کمرہ بنوا لیا اور میں نے والدین سے شادی کے 1 سال بعد اپنا جہیز منگوا لیا۔ ہم نے خدا پر بھروسہ کر کے صبر سے کام لیا، بس دعاؤں کا سہارا تھا، اور پھر خدا نے اپنے مجبور بندوں کی لاج رکھ لی۔ جلد ہی عطا کو ایک اچھے محکمے میں جاب مل گئی، لیکن ملازمت حاصل کرنے کے لیے 3 لاکھ کی ضرورت تھی۔ میں نے سسر صاحب سے پیسوں کے لیے کہا تو انہوں نے مجھے اور عطا کو برا بھلا کہا۔ ان کی خفگی دیکھنے کے قابل تھی۔ مایوس ہو کر ہم نے جاننے والوں سے قرض لیا۔ میں نے زیور بیچا، پھر کہیں جا کر رقم پوری ہوئی۔ ایک سیاست دان کو 3 لاکھ دے کر عطا نے ملازمت حاصل کی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ ان کی ترقی ہو گئی، اور پھر ان کی آمدنی اتنی ہوئی کہ ہم نے سب کا قرض ادا کر دیا اور ہم خوش باش ہو گئے۔ آج سوچتی ہوں کہ پیسہ ایسی چیز ہے جو انسان کے پاس نہ ہو تو اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور دولت ہو تو غیر بھی اپنے ہو جانے ہیں۔ وہ لوگ جو کل میرے میاں سے منہ موڑتے تھے، آج جھک جھک کر انہیں سلام کرتے ہیں۔ عطا نے مجھے زیور بھی بنوا دیا۔ خدا کے فضل سے اب میرے پاس پیسہ اور زیور سب کچھ ہے۔ عطا برسر روزگار ہیں، اسی وجہ سے سسر صاحب بھی کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں۔ میں اپنے سسر صاحب کی خدمت کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ برے دنوں میں غصہ کرنا ان کا فعل تھا اور خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ ہم اب بھی اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اور ان کی مالی مدد کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج میں بہت خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، بہت خوش ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے برے دنوں میں عطا کا ساتھ دیا، اپنے خاوند کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیشہ اپنے شوہر کے دکھ سکھ کے ساتھ ہی رہی اور آئندہ بھی رہوں گی۔ خدا کرے ان کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے اور اپنے جیون ساتھی کا سایہ مجھ پر سلامت رہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے خدا بھی بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آج سارا خاندان میرے صبر اور ایثار کی مثال دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر طلاق لے لیتی تو کیا ہوتا۔ سسرال والے اسی وجہ سے مجھے وفا کی دیوی کہتے ہیں۔